शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा। हजरत मुजद्दिद अलिफसानी की वफात के बाद और आलमगीर बादशाह की वफात से 4 साल पहले नवाए दिल्ली में शाह वलीउल्लाह साहब पैदा हुए। हाशिया: पैदाइश 1114 हिजरी बमुताबिक 1703 ईस्वी, वफात 1176 हिजरी बमुताबिक 1763 ईस्वी। एक तरफ उनके जमाने और माहौल को और दूसरी तरफ उनके काम को जब आदमी बिलमुकाबिल रखकर देखता है तो अकल दंग रह जाती है कि उस दौर में इस नजर, इन ख्यालात, इस जहनियत का आदमी कैसे पैदा हो गया। फर्रुख सेर, मोहम्मद शाह रंगीले और शाह आलम के हिंदुस्तान को कौन नहीं जानता। उस तारीख जमाने में नशोनुमा पाकर ऐसा आजाद ख्याल मुफक्किर और मुबस्सिर मंजर आम पर आता है जो जमाने और माहौल की सारी बंदिशों से आजाद होकर सोचता है। तकलीदी इल्म और सदियों के जमे हुए तासुबात के बंद तोड़कर हर मसला जिंदगी पर मुहक्किकाना और मुज्तहिदाना निगाह डालता है और ऐसा लिटरेचर छोड़ जाता है जिसकी जबान, अंदाज़े बयान, ख्यालात, नजरियात, मवाद तहकीक और नताइज मुस्तखरजा किसी चीज पर भी माहौल का कोई असर दिखाई नहीं देता। हत्ता कि इसके औराक की सैर करते हुए ये गुमान तक नहीं होता कि ये चीजें उस जगह लिखी गई थीं जिसके गिर्दो पेश अय्याशी, नफ्स परस्ती, कत्ल गारत, जब्र जुल्म और बदअमनी व तवाइफुल मुलूकी का तूफान बरपा था। शाह साहब तारीख इंसानी के उन लीडरों में से हैं जो ख्यालात के उलझे हुए जंगल को साफ करके फिक्र व नजर की एक साफ सीधी शाहराह बनाते हैं और जहन की दुनिया में हालात मौजूदा के खिलाफ ऐसी बेचैनी और तामीर नौ का ऐसा दिलावेज नक्शा पैदा करते चले जाते हैं जिसकी वजह से नागुज़ीर तौर पर तखरीब फासिद तामीर सौले के लिए एक तहरीक उठती है। शाज़ो नादिर ही ऐसा होता है कि इस किस्म के लीडर अपने ख्यालात के मुताबिक खुद कोई तहरीक उठाते हों और बिगड़ी हुई दुनिया को तोड़ फोड़ कर अपने हाथों से नई दुनिया बनाने के लिए मैदान में निकल आते हों। तारीख में इसकी मिसालें बहुत ही कम मिलती हैं। इस तर्ज के लीडरों का असली कारनामा यही होता है कि वो तनकीद से सदहा बरस की जमी हुई गलत फहमियों का गुबार छांट देते हैं, अजहान में नई रोशनी पैदा करते हैं, जिंदगी के बिगड़े हुए मगर पुख्ता बने हुए सांचे को आलम ज़हनी में तोड़ते हैं और उसके मलबे में से असली पायदार हकीकतों को निकालकर दुनिया के सामने रख जाते हैं। ये काम बजाय खुद इतना बड़ा होता है कि उसकी मशगूलियतों से आदमी को इतनी फुर्सत मुश्किल ही से मिल सकती है कि खुद मैदान में आकर तामीर का अमली काम भी कर सके। अगरचे शाह साहब तफहीमात इलाहिया में एक जगह इरशाद करते हैं कि अगर मौका महल का इख्तिज़ा होता तो मैं जंग करके अमलन इस्लाह करने की काबिलियत भी रखता था, मगर वाकया यही है कि उन्होंने इस तर्ज का कोई काम नहीं किया। उनकी सारी कुव्वतों को तनकीद व तामीर अफकार के भारी काम ने बिल्कुल अपने अंदर जज्ब कर रखा था और उन्हें इस कार्य अजीम से इतनी मोहलत भी न थी कि अपने करीब तरीन माहौल की तरफ ही तवज्जो कर सकते। जैसा कि आगे चलकर अर्ज किया जाएगा, उनके साफ किए हुए रास्ते पर अमली जद्दोजहद करने के लिए कुछ दूसरे लोगों की जरूरत थी और वो निस्फ सदी के अंदर खुद उन्हीं के हल्क़े तालीम तरबियत से नशो नुमा पाकर उठे। शाह साहब के तजदीदी कारनामे को हम 2 बड़े उन्वानात पर तकसीम कर सकते हैं। एक उन्वान तनकीद व तनक़ी का और दूसरा उन्वान तामीर का। मैं इन दोनों को अलग अलग बयान करूंगा। तनकीदी काम। पहले उन्वान के सिलसिले में शाह साहब ने पूरी तारीख़ इस्लाम पर तनकीदी निगाह डाली है। जहां तक मुझे इल्म है, शाह साहब पहले शख्स हैं जिनकी नज़र तारीख़ इस्लाम और तारीख़ मुस्लिमीन के उसूली फ़र्क और बारीक फ़र्क तक पहुंची और जिसने तारीख़ मुस्लिमीन पर तारीख़ इस्लाम के नुक्ता नज़र से नक़्द व तबसरा करके ये मालूम करने की कोशिश की कि उन बहुत सी सदियों में इस्लाम कबूल करने वाली अक़वाम के दरमियान फिल हकीकत इस्लाम का क्या हाल रहा है। ये एक ऐसा नाजुक मजमून है जिसकी पेचीदगियों में पहले भी लोग उलझे रहे हैं और अब तक उलझे हुए हैं। चुनाचा शाह साहब के बाद कोई ऐसा साहिब नजर न उठा जिसके जहन में हकीकी तारीख़ इस्लाम का तारीख़ मुस्लिमीन से अलग कोई वाज़ेह तसव्वुर होता। शाह साहब के कलाम में मुख्तलिफ मुकामात पर
اس کے متعلق اشارات موجود ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ ازالت الخفا کی فصل ششم میں انہوں نے صفحہ 122 سے صفحہ 158 تک مسلسل تاریخ مسلمین پر تبصرہ کیا ہے، اور کمال یہ کیا ہے کہ ایک ایک دور کی خصوصیات اور ایک ایک زمانے کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیش گوئیوں کو بھی نقل کرتے گئے ہیں جن میں ان حالات کی طرف صریح اشارات پائے جاتے ہیں۔ حاشیہ: میرے پیش نظر 1286 ہجری کا نسخہ ہے جو بریلی میں طبع ہوا ہے۔ اس تبصرے میں قریب قریب ان تمام جاہلی آمیزشوں کی نشاندہی ہو گئی ہے جو مسلمانوں کے عقائد، علوم، اخلاق، تمدن اور سیاست میں ہوتی رہیں۔ پھر شاہ صاحب نے خرابیوں کے اس ہجوم میں کھوج لگا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان میں بنیادی خرابیاں کون سی ہیں جن سے باقی تمام خرابیوں کا شجرہ نسب ملتا ہو، اور آخرکار دو چیزوں پر انگلی رکھ دی ہے: ایک اقتدار سیاسی کا خلافت سے بادشاہت کی طرف منتقل ہونا، دوسرے روح اجتہاد کا مردہ ہو جانا اور تقلید جامد کا دماغوں پر مسلط ہو جانا۔ پہلی خرابی پر انہوں نے ازالے میں پوری تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ خلافت اور بادشاہی کے اصولی و اصطلاحی فرق کو جس قدر واضح صورت میں انہوں نے بیان کیا ہے اور جس طرح احادیث سے اس کی تشریح کی ہے، اس کی مثال ان سے پہلے کے مصنفین کی تحریروں میں نہیں ملتی۔ اسی طرح اس انقلاب کے نتائج کو بھی جس صراحت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے وہ اگلوں کے کلام میں مفقود ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: ارکان اسلام کی اقامت میں فتور عظیم برپا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی فرما روا نے حج قائم نہیں کیا، بلکہ اپنے نائب ہی مقرر کر کے بھیجتے رہے۔ حالانکہ اقامت حج خلافت کے لوازم میں سے ہے۔ جس طرح تخت پر بیٹھنا، تاج پہننا اور شاہان گزشتہ کی شہنشین میں بیٹھنا قیصر و کسریٰ کے لیے علامت بادشاہی تھا، اسی طرح حج خود اپنی عمارت میں قائم کرنا اسلام میں علامت خلافت ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: پہلے واز اور فتویٰ دونوں خلیفہ کی رائے پر موقوف تھے۔ خلیفہ کے بغیر نہ واز کہا جا سکتا تھا اور نہ کوئی فتویٰ دینے کا مجاز تھا، مگر اس انقلاب کے بعد واز اور فتویٰ دونوں اس نگرانی سے آزاد ہو گئے، بلکہ بعد میں تو فتویٰ دینے کے لیے جماعت صالحین کے مشورے کی قید بھی نہ رہی۔ پھر فرماتے ہیں: ان لوگوں کی حکومت مجوسیوں کی حکومت کے مانند ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ نماز پڑھتے اور کلمہ شہادت زبان سے ادا کرتے رہے ہیں۔ ہم اس تغیر کے دامن میں پیدا ہوئے ہیں، معلوم نہیں آگے چل کر خدا تعالیٰ کیا دکھانا چاہتا ہے۔ رہی دوسری خرابی تو شاہ صاحب نے ازالے میں، حجت میں، بدور بازغہ میں، تفہیمات میں، مصوّع اور مصفی میں اور قریب قریب اپنی ہر تصنیف میں اس پر ماتم کیا ہے۔ ازالہ میں فرماتے ہیں: دولت شام یعنی اموی سلطنت کے خاتمے تک کوئی اپنے آپ کو حنفی یا شافعی نہ کہتا تھا، بلکہ سب اپنے اپنے آئمہ اور اساتذہ کے طریقے پر دلائل شرعی سے استنباط کرتے تھے۔ دولت عراق یعنی عباسی سلطنت کے زمانے میں ہر ایک نے اپنا ایک نام معین کیا، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ جب تک اپنے مذہب کے بڑوں کے نص نہ پاتے کتاب و سنت کی دلیل پر فیصلہ نہ کرتے۔ اس طرح وہ اختلافات جو تعویل کتاب و سنت کے مقتضیات سے ناگزیر طور پر پیدا ہوتے تھے مستقل بنیادوں پر جم کر رہ گئے۔ پھر جب دولت عرب کا خاتمہ ہو گیا یعنی ترکی اقتدار کا زمانہ آیا اور لوگ مختلف ممالک میں منتشر ہوئے تو ہر ایک نے جو کچھ اپنے مذہب فقہی سے یاد کیا تھا اسی کو اصل بنا لیا۔ پہلے جو چیز مذہب مستنبط تھی اب وہ سنت مستقرہ بن گئی۔ اب ان کے علم کا مدار اس پر رہ گیا کہ تخریج پر تخریج کریں اور تفریع پر تفریع۔ مصفہ میں لکھتے ہیں: ہمارے زمانے کے سادہ لو اجتہاد سے بالکل برگشتہ ہیں، اونٹ کی طرح ناک میں نکیل پڑی ہے اور کچھ نہیں جانتے کہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان کا کاروبار ہی دوسرا ہے۔ یہ بیچارے ان امور کی سمجھ بوجھ کے لیے مکلف ہی نہیں ہیں۔ حجت کے مبحث ہفتم میں اور انصاف میں شاہ صاحب نے اس مرض کی پوری تاریخ بیان کی ہے اور ان خرابیوں کی نشاندہی کی ہے جو اس کی بدولت پیدا ہوتی ہیں۔ تاریخی تنقید کے بعد شاہ صاحب اپنے زمانے کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں اور ایک ایک کو نام بنام پکار کر اس کے نقائص بیان کرتے ہیں۔ تفہیمات میں ایک جگہ لکھتے ہیں:
یہ وسیع یعنی خود شاہ صاحب ایسے زمانے میں پیدا ہوا ہے جبکہ لوگوں میں 3 چیزیں خلط ملت ہو گئی ہیں۔ نمبر 1، دلیل بازی، اور یہ یونانی علوم کے اختلاط کی بدولت ہے۔ لوگ کلامی مباحث میں مشغول ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ عقائد میں کوئی گفتگو ایسی نہیں ہوتی جو استدلالی مناظرات سے خالی ہو۔ نمبر 2، وجدان پرستی، اور یہ صوفیوں کی مقبولیت اور ان کی حلقہ بگوشی کی وجہ سے ہے، جس نے مشرق سے مغرب تک لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یہاں تک کہ ان حضرات کے اقوال و احوال لوگوں کے دلوں پر کتاب و سنت اور ہر چیز سے زیادہ تسلط رکھتے ہیں۔ ان کے رموز و اشارات اس قدر دخل پا گئے ہیں کہ جو شخص ان رموز و اشارات کا انکار کرے یا ان سے خالی ہو وہ نہ مقبول ہوتا ہے نہ صالحین میں شمار ہوتا ہے۔ ممبروں پر کوئی واعظ ایسا نہیں جن کی تقریر اشارات صوفیہ سے پاک ہو، اور درس کی مسندوں پر کوئی عالم ایسا نہیں جو ان کے کلام میں اعتقاد اور خوض کا اظہار نہ کرے، ورنہ اس کا شمار گدھوں میں ہونے لگتا ہے۔ پھر عمرہ اور وسع وغیرہ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جن کے ہاں لطف کلام اور بزلہ سنجی اور تفنن کے لیے صوفیہ کے اشعار اور نکات کھلونا بنے ہوئے نہ ہوں۔ نمبر 3، طاعت، اور یہ اس بنا پر ہے کہ لوگ ملت اسلامیہ میں داخل ہیں۔ پھر اس زمانے کی ایک بیماری یہ ہے کہ ہر ایک اپنی رائے پر چلتا ہے اور بک ٹٹ چلا جا رہا ہے، نہ متشابہات پر جا کر رکتا ہے، نہ کسی ایسے امر میں دخل دینے سے باز رہتا ہے جو اس کے علم سے بالاتر ہو۔ احکام کے معنی اور اسرار پر ہر ایک اپنی عقل سے کلام کر رہا ہے، اور جو کچھ جس نے سمجھ لیا ہے اس پر دوسروں سے مناظرہ و مباحثہ کر رہا ہے۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ فقہ میں حنبلی اور شافعی وغیرہ کے سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے طریقے میں تعصب برتتا ہے اور دوسروں کے طریقے پر اعتراض کرتا ہے۔ ہر مذہب میں تخریجات کی کثرت ہے اور حق اس غبار میں چھپ گیا ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں، میں ان پیرزادوں سے جو کسی استحقاق کے بغیر باپ دادا کی گدیوں پر بیٹھے ہیں کہتا ہوں کہ کیا دھڑے بندیاں تم نے کر رکھی ہیں؟ کیا تم میں سے ہر ایک اپنے طریقے پر چل رہا ہے؟ اور کیوں تم میں سے ہر ایک اپنے طریقے پر چل رہا ہے؟ اور کیوں اس طریقے کو سب نے چھوڑ رکھا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک امام بن بیٹھا ہے، اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور اپنے آپ کو ہادی و مہدی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ضال و مضل ہے۔ ہم ہرگز ان لوگوں سے راضی نہیں جو دنیا کے فوائد کی خاطر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، یا اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ اغراض دنیاوی حاصل کریں، یا لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی اطاعت ان سے کراتے ہیں۔ یہ سب راہزن ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، خود بھی دھوکے میں ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں ان طالبان علم سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ بے وقوفوں، تم یونانیوں کے علوم اور صرف و نحو و معنی میں پھنس گئے اور سمجھے کہ علم اس کا نام ہے، حالانکہ علم تو کتاب اللہ کی آیات محکمہ ہے، یا پھر وہ سنت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ تم پچھلے فقہا کے استحسانات اور تفریعات میں ڈوب گئے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ حکم صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہو؟ تم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو نبی کی کوئی حدیث پہنچتی ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میرا عمل تو فلاں کے مذہب پر ہے نہ کہ حدیث پر۔ پھر وہ ہیلہ یہ پیش کرتا ہے کہ صاحب حدیث کا فہم اور اس کے مطابق فیصلہ تو کاملین و ماہرین کا کام ہے، اور یہ حدیث ائمہ سلف سے چھپی تو رہی نہ ہوگی، پھر کوئی وجہ تو ہوگی کہ انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ جان رکھو، یہ ہرگز دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو اس کا اتباع کرو، خواہ کسی مذہب کے موافق ہو یا مخالف۔ میں ان متقشف واعظوں، عابدوں اور خانقاہ نشینوں سے کہتا ہوں کہ اے زہد کے مدعیو، تم ہر وادی میں بھٹک نکلے اور ہر ردب و یابس کو لے بیٹھے۔ تم نے لوگوں کو موضوعات اور اباطیل کی طرف بلایا۔ تم نے خلق خدا پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا، حالانکہ تم فراخی کے لیے معمور تھے نہ کہ تنگی کے لیے۔ تم نے مغلوب الحال اشاق کی باتوں کو مدار الہ بنا لیا ہے، حالانکہ یہ چیزیں پھیلانے کی نہیں، لپیٹ کر رکھ دینے کی ہیں۔ میں عمرہ سے کہتا ہوں کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا۔ تم فانی لذتوں کی طلب میں مستغرق ہو گئے
اور رعیت کو چھوڑ دیا کہ ایک دوسرے کو کھا جائے۔ اعلانیہ شرابیں پی جا رہی ہیں اور تم نہیں روکتے۔ زناکاری، شراب خواری اور قمار بازی کے اڈے برسر عام بن گئے ہیں اور تم ان کا انسداد نہیں کرتے۔ اس عظیم الشان ملک میں مدت ہائے دراز سے کوئی حد شرعی نہیں لگائی گئی۔ جسے تم ضعیف پاتے ہو اسے کھا جاتے ہو اور جسے قوی پاتے ہو اسے چھوڑ دیتے ہو۔ کھانوں کی لذت، عورتوں کے ناز و انداز، کپڑوں اور مکانوں کی لطافت، بس یہ چیزیں ہیں جن میں تم ڈوب گئے ہو۔ کبھی خدا کا خیال تمہیں نہیں آتا۔ میں ان فوجی آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے جہاد کے لیے، اعلی کلمہ حق کے لیے، شرک و اہل شرک کا زور توڑنے کے لیے فوجی بنایا تھا۔ اسے چھوڑ کر تم نے گھوڑ سواری اور ہتھیار بندی کو پیشہ بنا لیا۔ اب جہاد کی نیت اور مقصد سے تمہارے دل خالی ہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے سپاہی گری کا پیشہ کرتے ہو، بھنگ اور شراب پیتے ہو، داڑیاں منڈاتے ہو اور مونچھیں بڑھاتے ہو، بندگان خدا پر ظلم ڈھاتے ہو، اور تمہیں کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ حرام کی روٹی کما رہے ہو یا حلال کی۔ خدا کی قسم، تمہیں ایک روز دنیا سے جانا ہے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ میں ان اہل حرفہ اور عوام سے کہتا ہوں کہ تم میں سے امانت و دیانت رخصت ہو گئی ہے۔ اپنے رب کی عبادت سے تم غافل ہو گئے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے ہو۔ تم غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہو اور مدار صاحب اور سالار صاحب کی قبروں کا حج کرتے ہو۔ یہ تمہارے بدترین افعال ہیں۔ تم میں سے جو کوئی شخص خوشحال ہو جاتا ہے وہ اپنے لباس اور کھانے پر اتنا خرچ کرتا ہے کہ اس کی آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی اور اہل و عیال کی حق تلفی کرنی پڑتی ہے، یا پھر وہ شراب نوشی اور کرائے کی عورتوں میں اپنی معاش اور معاد دونوں کو ضائع کرتا ہے۔ پھر میں مسلمانوں کی تمام جماعتوں کو عام خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اے بنی آدم، تم نے اپنے اخلاق کھو دیے، تم پر تنگ دلی چھا گئی اور شیطان تمہارا محافظ بن گیا۔ عورتیں مردوں پر حاوی ہو گئی ہیں اور مردوں نے عورتوں کو ذلیل بنا رکھا ہے، اور حلال تمہارے لیے بدمزہ بن گیا ہے۔ اے بنی آدم، تم نے ایسی فاسد رسمیں اختیار کر لی ہیں جن سے دین متغیر ہو گیا ہے۔ مثلاً روز عاشورہ کو تم جمع ہو کر باطل حرکات کرتے ہو۔ ایک جماعت نے اس دن کو ماتم کا دن بنا رکھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سب دن اللہ کے ہیں اور سارے حوادث اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز شہید کیے گئے تو اور کون سا دن ہے جس میں کسی محبوب خدا کی موت واقع نہ ہوئی ہو؟ کچھ لوگوں نے اس دن کو کھیل تماشوں کا دن بنا رکھا ہے۔ پھر تم شب برات میں جاہل قوموں کی طرح کھیل تماشے کرتے ہو، اور تم میں سے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اس روز مردوں کو کثرت سے کھانا بھیجنا چاہیے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے اس خیال اور ان حرکات کے لیے کوئی دلیل لاؤ۔ پھر تم نے ایسی رسمیں بنا رکھی ہیں جن سے تمہاری زندگی تنگ ہو رہی ہے، مثلاً شادیوں میں فضول خرچی، طلاق کو ممنوع بنا لینا، بیوہ عورت کو بٹھائے رکھنا۔ اس قسم کی رسموں میں تم اپنے مال اور اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہو اور ہدایات صالحہ کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ بہتر یہ تھا کہ ان رسموں کو چھوڑ کر اس طریق پر چلتے جس میں سہولت تھی نہ کہ تنگی۔ پھر تم نے موت اور غمی کو عید بنا رکھا ہے، گویا تم پر کسی نے فرض کر دیا ہے کہ جب کوئی مرے تو اس کے اقربا خوب کھانے کھلائیں۔ تم نمازوں سے غافل ہو، کوئی اپنے کاروبار میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ نماز کے لیے وقت نہیں پاتا، اور کوئی اپنی تفریحوں اور خوشگپیوں میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ نماز فراموش ہو جاتی ہے۔ تم زکوٰۃ سے بھی غافل ہو، تم میں کوئی مالدار ایسا نہیں جس کے ساتھ بہت سے کھانے والے لگے ہوئے نہ ہوں، وہ ان کو کھلاتا اور پہناتا ہے مگر زکوٰۃ اور عبادت کی نیت نہیں کرتا۔ تم رمضان کے روزے بھی ضائع کرتے ہو اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہو۔ تم لوگ سخت بے تدبیر ہو گئے ہو۔ تم نے اپنی بسر اوقات کا انحصار سلاطین کے وظائف و مناصب پر کر رکھا ہے، اور جب تمہارا بار سنبھالنے کے لیے سلاطین کے خزانے کافی نہیں ہوتے تو وہ رعیت کو تنگ کرنے لگتے ہیں۔ ایک اور جگہ تفہیم میں فرماتے ہیں، جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے۔ آخر اس میں اور خود ساختہ معبودوں کی پرستش میں فرق کیا ہے؟
जो लोग लात और उज्जा से हाजतें तलब करते थे, उनका फेल इन लोगों के फेल से आखिर किस तरह मुख्तलिफ था? हाँ, ये जरूर है कि हम उनके बरक्स उन लोगों को साफ अल्फाज में काफिर कहने से एतराज करते हैं, क्योंकि खास उनके मामले में शारे की नस मौजूद नहीं है। मगर उसूलन हर वो शख्स जो किसी मुर्दे को जिंदा ठहराकर उससे हाजतें तलब करता है, उसका दिल गुनाह में मुब्तला है। ये इख्तबासात बहुत तवील हो गए हैं, मगर तफहीमात जिल्दोम के चंद फिक्रे और तकाजा कर रहे हैं कि उन्हें भी इस सिलसिले में नाजरीन तक पहुंचा दिया जाए। फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम भी आखिरकार अपने से पहले की उम्मतों के तरीके इख्तियार कर लोगे, और जहां जहां उन्होंने कदम रखा है वहां तुम भी रखोगे, हत्ता कि अगर वो किसी गोह के बिल में घुसे हैं तो तुम भी उनके पीछे जाओगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पहली उम्मतों से आपकी मुराद यहूद व नसारा है? फरमाया, और कौन? इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। सच फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने अपनी आंखों से वो ज़ईफुल ईमान मुसलमान देखे हैं जिन्होंने सुलह को अरबाबुम मिन दूनिल्लाह बना लिया है, और यहूद व नसारा की तरह अपने औलिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कलाम शारे में तहरीफ करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये कौल मंसूब करते हैं कि नेक लोग अल्लाह के लिए हैं और गुनाहगार मेरे लिए। ये इसी किस्म की बात है जैसी कि यहूदी कहते हैं कि लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हम दोज़ख में ना जाएंगे और गए भी तो बस चंद रोज के लिए। सच पूछो तो आज हर गुरोह में दीन की तहरीफ फैली हुई है। सोफिया को देखो तो उनमें ऐसे अक़वाल ज़बान ज़द हैं जो किताब व सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखते, खुसूसन मसला तौहीद में। और ऐसा मालूम होता है कि शरा की उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। फ़ुक़हा की फ़िक़ा को देखो तो उसमें अक्सर वो बातें मिलती हैं जिसके माखज़ का पता ही नहीं। मसलन दहदर्दा का मसला, यानी ये मसला कि जब तक कोई हौज़ 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा ना हो उसका पानी माँ कसीर ना होगा। और कुओं की तहारत का मसला रहे, यानी ये मसला कि कुएं में किस किस जानवर के गिरने पर कितने कितने डोल पानी के निकाले जाएंगे। असहाबे माकूल और शोरा और असहाबे सरवत और अवाम, तो उनकी तहरीफात का जिक्र कहां तक किया जाए। इन इख्तबासात से एक धुंधला सा अंदाजा किया जा सकता है कि शाह साहब ने मुसलमानों के माजी और हाल का किस कदर तफसीली जायजा लिया है और किस कदर जामियत के साथ उन पर तनकीद की है। इस किस्म की तनकीद का लाजमी नतीजा ये होता है कि सोसाइटी में जितने सौले अनासर मौजूद होते हैं, जिनके ज़मीर व ईमान में जिंदगी और जिनके कल्ब में भले और बुरे की तमीज़ होती है, उन्हें हालात की खराबी का एहसास सख्त मुस्तरब कर देता है। उनकी इस्लामी हिस्स इतनी तेज हो जाती है कि अपने गिरदो पेश की जिंदगी में जाहिलियत का हर असर उन्हें खटकने लगता है। उनकी कुव्वत इम्तियाज इतनी बढ़ जाती है कि वो जिंदगी के हर पहलू में इस्लाम और जाहिलियत की आमिज़शों का तज्जिया करने लगते हैं, और उनकी कुव्वत ईमानी इस कदर बेदार हो जाती है कि खारजार जाहिलियत की हर खटक उन्हें इस्लाह के लिए बेचैन कर देती है। इसके बाद मुजद्दिद के लिए ये जरूरी होता है कि उनके सामने तामीर नौ का एक नक्शा वाज़े सूरत में पेश करें, ताकि हालत मौजूद को जिस हालत में बदलना मतलूब है उस पर वो अपनी नजर जमा सकें और तमाम सही व अमल उसी सिमत में मरकूज कर दें। ये तामीरी काम भी शाह साहब ने उसी खूबी और जामियत के साथ अंजाम दिया जो उनके तनकीदी काम में आप देख चुके हैं। तामीरी काम, तामीर के सिलसिले में उनका पहला अहम काम यह है कि वो फ़िक़ा में एक निहायत मोतदिल मसलक पेश करते हैं, जिसमें एक मजहब की जानिबदारी और दूसरे मजाहिब पर नुक्ता चीनी नहीं पाई जाती। एक मुहक्किक की तरह उन्होंने तमाम मजाहिब फ़क़ी के उसूल और तरीक़े इस्तिंबात का मुताला किया है और बिल्कुल आज़ादाना राय कायम की है। जिस मजहब की किसी मसले पर तायीद की, उस बिना पर की कि दलील उसके हक में पाई, ना इस बिना पर कि वो उस मजहब की वकालत का अहद कर चुके हैं, और जिससे इख्तलाफ किया इस बिना पर किया कि दलील उसके खिलाफ पाई, ना इस बिना पर कि उन्हें उससे अनाद है। इसी वजह से कहीं वो हनफी नजर आते हैं, कहीं शाफी, कहीं मालिकी और कहीं हम्बली। उन्होंने उन लोगों से भी इख्तलाफ किया है जो एक मजहब की पैरवी का कलादा अपनी गर्दन में डाल लेते हैं और कसम खा लेते हैं कि तमाम मसाइल में उसी का इत्तबा करेंगे और इसी तरह
وہ ان لوگوں سے بھی سخت اختلاف کرتے ہیں جنہوں نے ائمہ مذاہب میں سے کسی کی مخالفت کا عہد کر لیا ہے۔ ان دونوں کے بین بین وہ ایک ایسے معتدل راستے پر چلتے ہیں جس میں ہر غیر متعصب طالب حق کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کا رسالہ انصاف اس مسلک کا آئینہ ہے۔ یہی رنگ مصفا اور ان کی دوسری کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تفہیمات میں ایک جگہ فرماتے ہیں، میرے دل میں ایک خیال ڈالا گیا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو حنیفہ اور شافعی کے مذہب امت میں سب سے زیادہ مشہور ہیں، سب سے زیادہ پیرو بھی انہی دونوں کے پائے جاتے ہیں اور تصنیفات بھی انہی مذاہب کی زیادہ ہیں۔ فقہا، محدثین، مفسرین، متکلمین اور صوفیہ زیادہ تر مذہب شافعی کے پیرو ہیں اور حکومتیں اور عوام زیادہ تر مذہب حنفی کے متبع ہیں۔ اس وقت جو امر حق ملا اعلیٰ کے علوم سے مطابقت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک مذہب کی طرح کر دیا جائے۔ ان دونوں کے مسائل کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجموع سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے۔ جو کچھ ان کے موافق ہو وہ باقی رکھا جائے اور جس کی کوئی اصل نہ ملے اسے ساقط کر دیا جائے۔ پھر جو چیزیں تنقید کے بعد ثابت نکلیں وہ دونوں مذہبوں میں متفق علیہ ہوں تو وہ اس لائق ہیں کہ انہیں دانتوں سے پکڑ لیا جائے، اور اگر ان میں دونوں کے درمیان اختلاف ہو تو مسئلے میں دونوں قول تسلیم کیے جائیں اور دونوں پر عمل کرنے کو صحیح قرار دیا جائے۔ یا تو ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسی قرآن میں اختلاف قرت کی حیثیت ہے، یا رخصت اور عزیمت کا فرق ہوگا، یا کسی مخمسے سے نکلنے کے دو راستوں کی سی نوعیت ہوگی جیسے تعدد کفارات۔ مثلاً قصداً روزہ توڑنے والے کے لیے کفارے کی یہ صورت بھی ہے کہ 60 روزے رکھے اور یہ بھی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ دونوں صورتوں میں سے جو بھی وہ اختیار کرے گا صحیح ہوگی، یا دو برابر کے مباح طریقوں کا سا حال ہوگا۔ ان 4 پہلوؤں کے باہر کوئی پہلو انشاءاللہ تعالی نہ پایا جائے گا۔ انصاف میں انہوں نے اپنی رائے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ دی ہے۔ چنانچہ باب سوم میں وَعْلَمْ إِنَّ الْتَخْرَجُ عَلَى الْكَلَامِ الْفَقَهِ سے لے کر آخر باب تک جو کچھ لکھا ہے وہ اس لائق ہے کہ اہل حدیث اور اہل تخریج دونوں اسے غور کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس بحث میں انہوں نے جس طریقے کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ طریقے اہل حدیث اور طریقے اہل تخریج دونوں کو جمع کیا جائے۔ اسی طرح حجت کے مبہم ہفتم میں فصل کے تحت جو بحث کی ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ مسلک معتدل اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ تعصب اور تنگ نظری اور تقلید جامد اور لا طائل بحثوں میں تضییع اوقات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وسعت نظر کے ساتھ تحقیق و اجتہاد کا راستہ کھلتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی شاہ صاحب اجتہاد کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اور قریب قریب ان کی تمام کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح تحقیق و اجتہاد پر اکسایا گیا ہے، بلکہ انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ اجتہاد کے اصول و قواعد اور اس کی شرائط کو بیان بھی کیا ہے۔ ازالہ، حجت، عقد الجید، انصاف، بدور بازغہ، مصفہ وغیرہ میں اس مسئلے پر کہیں اشارات اور کہیں مفصل تقریریں موجود ہیں۔ نیز اپنی کتابوں میں جہاں بھی انہوں نے کسی مسئلے پر گفتگو کی ہے ایک محقق اور مجتہد کی حیثیت سے کی ہے، گویا کہ ان کی کتابوں کے مطالعے سے آدمی کو نہ صرف اجتہاد کے اصول معلوم ہو سکتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ملتی جاتی ہے۔ مذکورہ بالا 2 کام تو ایسے ہیں جو شاہ صاحب سے پہلے بھی لوگوں نے کیے ہیں، مگر جو کام ان سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے پورے فکری، اخلاقی، شرعی اور تمدنی نظام کو ایک مرتب صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس میں وہ اپنے تمام پیشروؤں سے بازی لے گئے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی 3-4 صدیوں میں بکثرت آئمہ گزرے ہیں جن کے کام کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اسلام کے نظام حیات کا مکمل تصور رکھتے تھے، اور اسی طرح بعد کی صدیوں میں بھی ایسے محققین ملتے ہیں جن کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس تصور سے خالی تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی جامعیت اور منطقی ترتیب کے ساتھ اسلامی نظام کو بحیثیت ایک نظام کے مرتب کرنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ شرف
شاہ ولی اللہ ہی کے لیے مقدر ہو چکا تھا کہ اس راہ میں پیش قدمی کریں۔ ان کی کتابوں میں سے حجت اللہ اور البدور البازغہ دونوں کا موضوع یہی ہے۔ پہلی کتاب زیادہ مفصل ہے اور دوسری زیادہ فلسفیانہ۔ ان کتابوں میں انہوں نے ما بعد الطبیعی مسائل سے ابتدا کی ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص فلسفہ اسلام کو مدون کرنے کی بنا ڈال رہا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان فلسفے میں جو کچھ لکھتے اور کہتے رہے اسے محض نادانی سے لوگوں نے فلسفہ اسلام کے نام سے موسوم کر رکھا ہے، حالانکہ وہ فلسفہ اسلام نہیں، فلسفہ مسلمین ہے، جس کا شجرہ نسب یونان و روم اور ایران و ہندوستان سے ملتا ہے۔ فی الحقیقت جو چیز اس نام سے موسوم کرنے کے لائق ہے اس کی داغ بیل سب سے پہلے اسی دہلوی شیخ نے ڈالی ہے۔ اگرچہ اصطلاحات وہی قدیم فلسفہ و کلام یا فلسفیانہ تصوف کی زبان سے لی ہیں، اور غیر شعوری طور پر بہت سے تخیلات بھی وہیں سے لے لیے ہیں، جیسا کہ اول ہر نئی راہ نکالنے کے لیے طبعاً ناگزیر ہے، مگر پھر بھی تحقیق کا ایک نیا دروازہ کھولنے کی یہ ایک بڑی زبردست کوشش ہے۔ خصوصاً ایسے شدید انحطاط کے دور میں اتنی طاقتور عقلیت کے آدمی کا ظاہر ہونا بالکل حیرت انگیز ہے۔ اس فلسفے میں شاہ صاحب کائنات اور کائنات میں انسان کا ایک ایسا تصور قائم کرنے کی صحیح کرتے ہیں جو اسلام کے نظام اخلاق و تمدن کے ساتھ ہم آہنگ و متحد المزاج ہو سکتا ہو، یا دوسرے الفاظ میں جسے اگر شجرہ اسلام کی جڑ قرار دیا جائے تو جڑ میں اور اس درخت میں جو اس سے پھوٹا عقلاً کوئی فطری مباینت محسوس نہ کی جا سکتی ہو۔ حاشیہ: جو فلسفہ مسلمانوں میں رائج تھا وہ اسلام کے عملی، اخلاقی، اعتقادی نظام سے کوئی ربط نہ رکھتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا رواج جتنا جتنا بڑھا اسی قدر مسلمانوں کی زندگی بگڑتی چلی گئی، عقیدہ بھی کمزور ہوا، اخلاق بھی ڈھیلے ہوئے، اور قواعد عمل بھی سرد ہو گئے۔ ذہن میں متصادم خیالات کی کشمکش کا یہ طبعی نتیجہ ہے، اور یہی اثرات موجودہ مغربی فلسفے کے رواج سے بھی رونما ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی کسی طرح نظام اسلامی کی فکری اساس نہیں بن سکتا۔ میں حیران رہ جاتا ہوں جب بعض لوگوں کی یہ رائے سنتا ہوں کہ شاہ صاحب نے ویدانتی فلسفے اور اسلامی فلسفے کا جوڑ لگا کر نئے ہندی قومیت کے لیے فکری اساس فراہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ان کی کتابوں میں اس کوشش کا کہیں سراغ نہ ملا، اور اگر مل جاتا تو باللہ العظیم کہ میں شاہ صاحب کو مجددین کی فہرست سے خارج کر کے متجددین کی صف میں لے جا کر بٹھاتا۔ نظام اخلاق پر وہ ایک اجتماعی فلسفے یعنی سوشل فلسفی کی عمارت اٹھاتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ارتفاقات کا عنوان تجویز کیا ہے، اور اس سلسلے میں تدبیر منزل، آداب معاشرت، سیاست مدن، عدالت، ضرب محاصل یعنی ٹیکسیشن، انتظام ملکی اور تنظیم عسکری وغیرہ کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی ان اسباب پر بھی روشنی ڈالی ہے جن سے تمدن میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ نظام شریعت، عبادات، احکام اور قوانین کو پیش کرتے ہیں، اور ہر ایک چیز کی حکمتیں سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس خاص مضمون پر جو کام انہوں نے کیا ہے وہ اسی نوعیت کا ہے جو ان سے پہلے امام غزالی نے کیا تھا، اور قدرتی بات ہے کہ وہ اس راہ میں امام موصوف سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آخر میں انہوں نے تاریخ ملل و شرائع پر بھی نظر ڈالی ہے، اور کم از کم میرے علم کی حد تک وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام و جاہلیت کی تاریخی کشمکش کا ایک دھندلا سا تصور پیش کیا ہے۔ نتائج: نظام اسلامی کے اس قدر معقول اور اتنے مرتب خاکے کا پیش ہو جانا بجائے خود اس امر کی پوری ضمانت ہے کہ وہ تمام صحیح الفطرت اور سلیم الطبع لوگوں کا نصب العین بن جائے، اور جو لوگ ان میں سے زیادہ قوت عمل رکھتے ہوں وہ اس نصب العین کے لیے جان و تن کی بازی لگا دیں، خواہ اس نصب العین کو سامنے رکھنے والا خود عملاً ایسی کسی تحریک کی رہنمائی کرے یا نہ کرے، مگر جو چیز اس سے بھی زیادہ محرک ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ شاہ صاحب نے جاہلی حکومت اور اسلامی حکومت کے فرق کو بالکل نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور نہ صرف اسلامی حکومت کی خصوصیات صاف صاف بیان کی
बल्कि इस मुबहिस को बतकरार ऐसे तरीकों से पेश किया जिनकी वजह से असहाबे ईमान के लिए जाहिली हुकूमत को इस्लामी हुकूमत से बदलने की जद्दोजहद किए बगैर चैन से बैठना महाल हो गया। ये मजमून हुज्जत में भी काफी तफसील के साथ आया है, मगर अजालत तो गोया है ही इसी मौजू पर। इस किताब में वो अहादीस से साबित करते हैं कि खिलाफत इस्लामी और पातशाही दो मुख्तलिफुल असल चीजें हैं। फिर एक तरफ पातशाही को और उन तमाम फितनों को रखते हैं जो पातशाही के साथ मुसलमान की हयात इज्तमाई में अज़रुए तारीख पैदा हुए, और दूसरी तरफ इस्लामी खिलाफत की खुसूसियात और शराइत को और उन रहमतों को पेश कर देते हैं जो खिलाफत इस्लामी में फिल हकीकत मुसलमानों पर नाजिल हो चुकी हैं। इसके बाद किस तरह मुमकिन था कि लोग चैन से बैठ जाते। अब आइए इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह देहलवी की तजदीदी मसाई। इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी की तजदीदी मसाई का तफसीली जायजा तो जाहिर है कि इन मुख्तसर शज़रात की हुदूद से बाहर है। ताहम यह अर्ज किए बगैर नहीं रहा जाता कि दौरे सहाबा के बाद की पूरी इस्लामी तारीख में उनकी सी जामियत कुबरा की हामिल कोई दूसरी शख्सियत नजर नहीं आती। इल्मी एतबार से ये कोई सैफ बदस्त होकर मैदान जंग में तो नहीं आए, लेकिन इल्म फिक्र के एतबार से दौरे सहाबा के बाद जामे तरीन शख्सियत, जो मेरी इक्वेशन है जो मैं बयान किया करता हूं, वो तो ये है कि दो अजीम तरीन शख्सियतें इमाम गज़ाली, इमाम इब्न तैमिया, और उन दोनों का मजमूआ कर लीजिए तो वो शाह वलीउल्लाह देहलवी। और इसमें हरगिज किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि वो वाक़अतन दौरे जदीद के फातेह हैं। फातेह के मानी कॉन्करर नहीं, बल्कि इफ्तिताह करने वाले। यूरोप में जो काम बीसियों बल्कि सैकड़ों मुसन्निफीन ने किया है रिनाइसेंस का, इस्लामी उलूम को असर नौ ताजा करना, जिंदा करना, तन्हा एक शख्स ने उतना ही काम किया है, और वो है शख्स शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और इस एतबार से खा ये कह लिया जाए कि उन्होंने हजरत मुजद्दिद और शेख मुहद्दिस दोनों की मसाई को मंतकी इंतहा तक पहुंचाया, खा ये कह लिया जाए कि वो दोनों असलन इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह देहलवी ही की शख्सियत की तमहीद थे, कोई फर्क वाक़ई नहीं होता। असल काम यहां से शुरू हो रहा है तो गोया कि वो तमहीदी मसाई थी, असल काम यहां से शुरू हुआ है, या ये कह लें कि इन्होंने उस काम को आगे मंतकी इंतहा तक पहुंचाया। अब उनके कामों का जरा थोड़ा सा जायजा ले लें, इल्मी उनकी खिदमत। चुनाचे एक तरफ हजरत मुजद्दिद ने हिंद में उम्मत मुस्लिमा को असर नौ एक मुस्तहकम दाखिली तशख्खुस अता किया था, तो शाह साहब ने अहमद शाह अब्दाली को दावत देकर उम्मत के खिलाफ उठने वाले सबसे बड़े खारजी तूफान के मुकाबले का सामान किया। इसलिए कि ये जो मरहटा थ्रेट थी हिंदुस्तान में, आलमगीर 25 बरस तक दक्कन में रहे हैं, लड़ते रहे शिवाजी से। 25 बरस तक दिल्ली आना नसीब नहीं हुआ उस 50 बरस का दौरे हुकूमत है, 25 बरस दक्कन ही में रहे, वहीं दफन हुए, औरंगाबाद में दफन है, जो मौलाना मौदूदी की जाए पैदाइश है। तो इन्होंने, अच्छा उसके बाद जब ये तूफान बहुत उठा, आलमगीर ने कुछ न कुछ क्रश कर दिया था, लेकिन अब उसके ऊपर फिर यूं समझिए कि पौन सदी बीत गई थी, कुचला नहीं गया था वो सांप जो है उसका सर, वो दोबारा तूफान बनकर उठा है। मरकजी हुकूमत जो है वैसे डामाडोल थी, उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी, तवाइफुल मुलूक की एक दूसरे के खिलाफ, कभी बरहटों के साथ साजबाज कर रहा है एक मुसलमान नवाब अपने दूसरे मुसलमान दुश्मन के खिलाफ, कभी दूसरा उनकी मदद ले रहा है। वो रफ्ता रफ्ता छा गए पूरे हिंदुस्तान में, और उस वक्त इंतहाई शदीद खतरा था, उनके अंदर शदीद दुश्मनी मुसलमानों के साथ। आज भी जितनी भी ये एंटी मुस्लिम मूवमेंट्स हैं, उन सबके गढ़ उसी इलाके में। महाराष्ट्र शिवसेना है तो वहां से है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है तो वहां है। वो शख्स जिसने गांधी को मारा गॉड से, और उसने इसी जुर्म में मारा कि उसने उसके नजदीक गांधी मुसलमानों की पुष्टपनाही कर रहा था, वो भी वहीं का, वही इलाका।
تو مسلمان دشمنی میں، مسلم دشمنی میں پورے ہندوستان میں چوٹی پر ہے وہ علاقہ، اور وہاں سے یہ مرہٹہ قوت ابھری تھی۔ اب شاہ ولی اللہ ایک درویش دہلی میں بیٹھے ہوئے اپنے حجرے میں، لیکن وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے سیاستدان نہیں تھے، نہ امیر تھے، نہ گورنر تھے، نہ درباری تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن نگاہ ہے، دیکھ رہے ہیں، حالات کے نبض پر ہاتھ ہے، خطرے کا اندیشہ ہو گیا ہے۔ اور پھر کہاں سے؟ ہندوستان میں کوئی شکل نہیں تھی، کوئی قوت ایسی نہیں تھی کہ جس کو اپروچ کرتے، لہذا خود خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو، اسے بلایا ہے، اور پانی پت کی تیسری جنگ میں پھر احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں اللہ نے مرہٹہ قوت کو توڑا ہے۔ یہ ہمارے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا ایک بڑا ہی محبوب موضوع تھا، اس پر وہ تقریر کرتے تھے، تو جس جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور جو معلومات ان کے پاس تھی کہ واقعتاً اللہ کی مدد تھی، مرہٹہ فوج کے لیے ایک بہت بڑی کمک آئی۔ ہزاروں اس کے اندر وہ جانور تھے جن کے اوپر وہ گندم لدی ہوئی ہے، پیسہ ہے، سامان ہے، فوج کے لیے کمک آئی ہے۔ راستہ وہ بھول گئے، پہنچ گئے ابدالی کے کیمپ میں، ساری مدد اور کمک مل گئی ابدالی کو۔ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیے میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے۔ ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو مستحکم داخلی تشخص عطا کیا۔ یہ داخلی تشخص تھا، اتباع سنت، شریعت کی پابندی، یہ داخلی تشخص کی پریزرویشن ہوئی، استحکام ہوا۔ تو شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دے کر امت کے خلاف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا، اور حضرت مجدد نے رد روافض سے جس کام کا آغاز فرمایا تھا، یہ ان کا رسالہ شیعیت کی نفی میں، اس کی تکمیل شاہ صاحب نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء اور قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ ایسی کتابوں کی تصنیف سے کی۔ یہ دو کتابیں ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء یہ بڑی چوٹی کی کتابیں ہیں کہ اصحاب ثلاثہ، بلکہ خاص طور پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی کو بلا فصل قرار دینے کے لیے جو نفی اہل تشیع کرتے ہیں پہلی تینوں خلافتوں کی، تو ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، ان خلفاء کی خلافت پر جو پردے ڈالے جا رہے ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے کتاب لکھی۔ یہ خلفاء برحق تھے۔ اسی طریقے سے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، حضرت علی کی جو فضیلت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر ثابت کی جا رہی تھی، اس کے رد میں قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، کہ شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً افضل ہیں حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر تحفہ اثنا عشری، اثنا عشری کہلاتے ہیں نا یہ 12 اماموں کے ماننے والے جو ہمارے ہاں شیعہ ہیں، باقی تو اصل میں تو وہ جن کا معصوم امام اب بھی موجود ہے، مکمل شیعہ تو وہ ہے، یہ تو درمیان میں لٹکے ہوئے، ان کا امام بھی غائب ہے۔ اس اعتبار سے وہ امامیہ جو ہے اصل میں تو وہ ہے۔ بہرحال اثنا عشری ان کو کہتے ہیں، تو تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز نے کتاب لکھی۔ اور دوسری طرف شیخ محدث نے علم حدیث کا جو پودا سرزمین ہند میں لگایا تھا، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ صاحب اور ان کے خلفاء نے نہ صرف یہ کہ اس کی آبیاری کی، بلکہ اپنی انتھک کوششوں سے صنم خانہ ہند کو علم حدیث نبوی کا ایک عظیم الشان چمن بنا دیا۔ عجیب مشابہت ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات المصابیح کی ایک شرح عربی میں لکھی تھی اور ایک فارسی میں، اسی طرح امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی ایک شرح عربی میں لکھی المصوّع اور ایک فارسی میں لکھی المصفّع۔ واضح رہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک موطا امام مالک کو علم حدیث کے ذیل میں اصل اول کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ پہلا مجموعہ جو مرتب ہوا ہے وہ موطا ہے، اس لیے شاہ صاحب کے نزدیک باقی تمام کتابوں پر فوقیت ہے اہمیت کے اعتبار سے موطا امام مالک کو۔ اس پر متضاد ہیں۔ اب یہ تو وہ کام تھے جو حضرت مجدد نے شروع کیے یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شروع کر دیے تھے، اس میں پیش قدمی ہوئی، فردر ایڈوانس جو شاہ ولی اللہ دہلوی کے ذریعے ہوا۔ اس پر مستضاد ہے شاہ صاحب کے وہ کارنامے جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے طویل عمل کا اصل نقطہ آغاز انہی کی ذات گرامی ہے۔
مثلاً ایک یہ کہ علم فقہ کے میدان میں ایک طرف آپ نے ابن الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید تصنیف فرمائی، جس سے تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے مابین اعتدال کی راہ واضح ہوئی۔ اب یہ جو مقلد جامد یہاں پر بس حنفیت ہی حنفیت اور اس کے سوا کچھ نہیں، تو شاہ صاحب نے یہ کتاب لکھی کہ ایک درمیانی راہ، اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے تقلید جامد، اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی مادر پدر آزاد ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو کسی کھوٹے سے تو بندھا رہنا چاہیے۔ اسی دوسری طرف الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ایسی مارکت الآراء کتاب لکھی۔ یہ کتاب جو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ فقہی اختلافات کس وجہ سے ہوئے۔ اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ایک مشرق کی بات کر رہا ہے ایک مغرب کی، لیکن معلوم ہو جائے کہ اصل نقطہ بیچ میں کیا ہے۔ اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ایک مشرق کی بات کر رہا ہے ایک مغرب کی، لیکن معلوم ہو جائے کہ اصل نقطہ بیچ میں کیا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، تو معمولی سا انٹرپریٹیشن کا فرق رہ جائے گا۔ جیسے ایک شخص سورہ فاتحہ شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں پڑھتا ہے۔ اب عام آدمی تو گھبرا جائے گا کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر یہ اس کا جز نہیں ہے تو اس نے بدعت کی ہے۔ لیکن معلوم یہ ہو جائے کہ یہ جو اختلاف ہے کس بنیاد پر ہے۔ 7 آیتیں دونوں ہی مانتے ہیں کہ ہاں 7 ہی آیتیں ہیں، البتہ ایک اختلاف ہے کہ سورہ یا آیت بسم اللہ ہر سورت کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے یا نہ کی جائے، تو کیا فرق ہو گیا؟ تو اگر یہ چیز معلوم ہو جائے تو پھر کشادگی ذہن کے اندر اور قلب کے اندر ہو جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جیسے کہ فاتحہ خلف امام کا مسئلہ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو امام در حقیقت نمائندہ ہوتا ہے جماعت کی، تو قراءت الامام قراءت المقتدین، اقتداء کرنے والوں کی طرف سے اس کی قراءت جو ہے کفایت کرتی ہے۔ یہ اب ایک ان کا ہے، یہ نہیں کہتے وہ کہ سورہ فاتحہ لازمی نہیں ہے، سورہ فاتحہ تو لازمی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن جب اجتماعی شکل میں ہے تو جو نمائندہ ہے وفد کہیں جاتا ہے تو نمائندہ بات کرتا ہے، باقی خاموش رہتے ہیں۔ اب یہ بات سامنے ہو تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی بات اب نہیں رہی، پڑھنے کے قائل وہ بھی ہیں، جب بھی آپ انفرادی نماز پڑھیں گے آپ کو پڑھنی پڑے گی، لیکن اجتماعی شکل میں یہ رہے گی۔ تو یہ جو ہے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اختلاف کے اسباب کیا ہوئے، کیا وجوہات ہوئیں، اس میں انصاف۔ ایسی مارکت الآراء کتاب لکھی جس نے فقہی اختلافات کی اہمیت کو کم کرنے کے ضمن میں نہایت دور رس نتائج پیدا کیے۔ دوسرے، اب یہ چیزیں وہ ہیں جو کوئی بالکل یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بات نہ حضرت مجدد کے ہاں تھی نہ شیخ محدث دہلوی کے ہاں۔ ایک طرف تو انہوں نے، میں نے وہ چیزیں گنوا دی جن میں کہ ان کے کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور یہ کام وہ ہے کہ جو اوریجنلی ان کے ہیں، اوریجنیٹ انہوں نے کیے۔ پہلا یہ کام فقہ کے معاملے میں یہ تجدید، یہ تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے درمیان کی ایک کیفیت لانے کی کوشش، جس میں 2 تصانیف اس قدر زوردار۔ دوسرا یہ کہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف حجت اللہ البالغہ کے ذریعے آپ نے حکمت دین کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت دے دی، اور اسلام کے نظام عقائد، نظام عبادات اور نظام معاشرت و معاملات کو ایک مربوط اور منضبط نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا، جس کی آنے والے دور میں شدید ترین ضرورت پیش آنے والی تھی۔ اس لیے میں نے کہا یہ فاتح ہیں دور حاضر کے، اس کی ضرورت۔ چنانچہ ڈاکٹر بشارت علی ہے حیدرآباد دکن کے، اب تو خیر کراچی میں ہے بہت عرصے سے، سوشولوجی، عمرانیات کا جو ایک نیا مضمون شروع ہوا تھا کچھ عرصے پہلے، اس میں ان کے پاس پی ایچ ڈیز وغیرہ کئی جگہ سے ہیں، بہت اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ از دی گریٹسٹ سوشل تھنکر آف دی ورلڈ، سوشولوجی کا ماہر اعظم شاہ ولی اللہ، یہ ان کی سند ہے، ان کا قول ہے۔ میں تو چونکہ اس فن کا ماہر نہیں، اس علم سے براہ راست میرا تعلق نہیں، لیکن میں نے ان کی صرف جو سند ہے وہ آپ کو بتا دی۔ اس میں جو چند مثالیں میں دیا کرتا ہوں، ان کا اقتصادی، ان کی سوچ، زمین کے بارے میں ان کا تصور، مسجد ہے، زمین وقف ہے، اس کے بارے میں پھر اس سے وہ مطابقت پیدا کرنا، مسجد میں جو شخص آ کر بیٹھ جائے دوسرا اس کو نہیں ہٹا سکتا،
اسی طرح جو غیر آباد زمین کو آباد کر لے وہ اس کے اوپر رہے گا، قبضہ اس کا مانا جائے گا. لیکن اگر اب وہ غیر آباد رکھتا ہے 3 سال تک قبضہ ختم ہو جائے گا. جو اٹھ کے چلا جاتا ہے جگہ سے ریزرو نہیں کر کے جا سکتا. یہ جو ہمارے ہاں نشانیاں رکھ دیتے ہیں، یہ ٹوپی رکھ دی میں گیا ہوں، میں جا رہا ہوں وضو کرنے، یہ در حقیقت شریعت کے اندر اس کے لیے صحیح اجازت نہیں ہے موجود. کوئی ریزرویشن مسجد میں نہیں ہو سکتی. اور یہاں تو ریزرویشنز ہوتی ہیں مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی. اور مسجد حرام میں تو خیر پیسے بھی چلتے ہیں اس کے لیے. شرطوں کے ہاتھ گرم کرو تو پھر وہاں پر جگہ ملتی ہے صف اول میں. بہرحال، اور سب سے بڑھ کر اب یہ تیسرا کام ہے جو سب سے بڑا ہے ہمارے اعتبار سے. یہ دعوت رجوع الی القرآن جو اس کتاب کا موضوع ہے، اس کے عنوان سے اہم ترین یہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا. چنانچہ اس سمت میں کیا کام کیے؟ ایک طرف قرآن مجید کے فارسی ترجمے کے ذریعے قرآن کے مطالب و مفاہیم کو عوام تک پہنچانے کا اہتمام کیا. یہ گویا کہ اس کے مساوی ہے کہ انگریزی دور میں انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا قرآن کا. تو انگریزی پڑھے لکھے لوگ جو ہے تبھی تو سمجھ سکتے تھے، کیونکہ اس دور میں دفتری زبان فارسی تھی. پڑھے لکھے لوگ فارسی پڑھے، فارسی اور بیچے تیل. دیکھو رے قسمت کے کھیل. تو اصل میں تو شے جو تھی وہ فارسی تھی. اور ہندو پڑھتے تھے، بہت بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے شاعر ہوئے ہندو. کائست قوم خاص طور پر، وہ تو فارسی جو ہے وہ بالکل ان کے شیر مادر کی طرح ہو گئی تھی. تو اس میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا. اگرچہ اس پر انہیں شدید مخالفت حتیٰ کہ عوامی یورش تک کا سامنا کرنا پڑا. اور دوسری طرف الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کی تصنیف کے ذریعے علم تفسیر کو ایک چیستہ کے بجائے ایک باقاعدہ فن کی حیثیت سے متعارف کرایا اور درمیانی استعداد تک کے حامل لوگوں کے لیے فہم قرآن کی راہیں آسان کر دی. ورنہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ چھوئی بوئی کا پیڑ ہے، کچھ نہ کہا جائے، ذرا سی ایک بات بھی کہہ دی یہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی. بہت ہی دور دور رہو، ہاتھ نہ لگاؤ، بس دیکھو اور عظمت کے ساتھ دیکھ لیا کرو، یا یہ کہ پڑھ کر اس کا ثواب لے لیا کرو. اللہ اللہ خیر صلی. اور پھر یہ کہ یہ تو سینہ بسینہ علم ہے، تفسیر کا معاملہ ہے، اور روایات سے ہٹ کر تو ذرا کوئی بات کی تو گویا کہ کفر ہو جائے گا. تو شاہ صاحب نے اس کو ایک سائنٹیفک اس کا ایک نظم بتایا، اس کے مضامین کا تعارف کرایا. اس میں شان نزول کی روایات کے بارے میں ایک بڑی انقلابی بات کہی کہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ جو روایتیں آ جاتی ہیں شان نزول کی کہ وہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی ہے. یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مفسرین نے وہ واقعات اس حوالے سے درج کر دیے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم کچھ قریب ہے ان واقعات کے. یہ نہیں کہ آپ اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیں اس آیت کو کہ بس یہی واقعہ جو ہے یہی اس کے نزول کا اصل سبب ہے. بعض آیات تو ایسی ہے کہ جو یقیناً نتھی ہوں گی، وہ حالات و واقعات ہی پر مشتمل ہے، لیکن بعض دوسری چیزیں جو ہیں وہ شان نزول کی روایات کو جو کچھ سمجھ لیا گیا ہے. تو شاہ صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ ان چیزوں کو کھولا ہے. یہ بند علم تھا، ایک سینہ بسینہ علم تھا. اسے کھول کر اور عام آدمی بھی الفوظ الکبیر پڑھے اور پھر اس کے بعد سے قرآن پر غور و فکر کرے. شاہ صاحب کے جلیل القدر فرزندوں میں سے 2 یعنی شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کے باب محاورہ اور لفظی ترجمہ کر کے گویا اپنے والد مرحوم کے شروع کیے ہوئے لفظی ترجمے یعنی اردو میں اردو ترجمے لفظی اور باب محاورہ اپنے والد مرحوم کے شروع کیے ہوئے کام کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا. اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں علم و فہم قرآن کا جو غلغلہ اور ہمہمہ ہے وہ سب دہلی کے اس عظیم خانوادے کی مساعی کا نتیجہ نہیں ہے. جتنے تراجم بعد میں ہوئے ہیں کوئی شخص مستغنی نہیں ہے شاہ عبد القادر کے ترجمے سے اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے. امام الہند، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے تو صاف لکھا ہے کہ یہ ترجمہ میرا ہے ہی نہیں، جو ان کے نام سے ترجمہ چھپتا ہے شاہ صاحب کا ترجمہ ہے. یہ میں نے صرف محاورہ تبدیل ہو گیا ہے، 100 برس ہو گئے. 1805 میں چھپا تھا وہ. تو اب 19ویں صدی 20ویں صدی جب آئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ محاورہ زبان کا بدل گیا ہے. شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے میں بہت سے ہندی کے الفاظ ہیں، نردھار، اب وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو صاحب سب کا ہے، اب صاحب جو ہے یہ اس معنی میں اب آج کل یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، مالک. تو اس طریقے سے جو بہت سے ان کے ترجمے ہیں ان کے اندر ہندی جو
ہے ایک محاورہ وہ شامل ہے. لیکن یہ کہ یہ شیخ الہند یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ان چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے کہ ایڈیم جو بدل گیا ہے اردو کا، میں نے جو کرنٹ ایڈیم ہے وہ وہاں پر تبدیل کر دیا، ورنہ ترجمہ انہی کا ہے. یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. باقی جس نے بھی ترجمے کیے سامنے رکھا ہے. الغرض ویسے تو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا علمی اصلاح و تجدید کا پورا کارنامہ ہی نہایت رفیع اور قابل قدر ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی مساعی کو عالم اسلام میں یورپ کی پوری تحریک احیاء العلوم رینائسنس کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب منعطف کر دیا، اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابوبکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا مضمون قرآن اور جہاد، قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ، وہ ہے اصل رنگ کے لیے گویا اسلام کی نشت ثانیہ کی سعی و جہد کی راہ کھول دی. فجزاہ اللہ احسن الجزاء.